अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक मरियम खान व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। होप सो कि आप सब भी खैरियत से होंगे। कल मैंने जो आपको अपनी वीडियो में दिखाया था कि मैंने अपने किचन का जो सारा मेकओवर है वो किस तरह किया, क्या किया, और सब ने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया। सबसे इतने प्यारे प्यारे कमेंट आए और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा उस चीज़ को पसंद भी किया। और कुछ लोगों ने जो है इस चीज़ पे ये भी किया कि आप जो हैं वो किचन को में ये भी कर लें, वो भी कर लें, ये भी ले आएँ, वो भी ले आएँ। तो देखें आहिस्ता आहिस्ता सारा कुछ ही हो जाता है। और बल्कि बाकायदा मुझे एक इंस्टाग्राम पे ना मेरा दिल तो किया कि पहले इसको स्क्रीनशॉट लेके आप लोगों के साथ शेयर करूँ, फिर मैंने कहा नहीं यार ऐसे अच्छा नहीं लगता। पता नहीं कोई आंटी थी और मुझे बाकायदा उन्होंने बहुत ज़्यादा कहा कि आप ये भी लगाएं, वो भी लगाएं। और पता नहीं पिंटरेस्ट से किसी किचन की मुझे तस्वीर लेकर भेजी है और मुझे कहती हैं आप इसको ऐसे डेकोरेट करें। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपको पता भी है कि इस किचन को डेकोरेट करने पे मेरा कितना आपको पता है खर्चा आएगा? हाँ हाँ, कुछ ज़्यादा नहीं आएगा, 10 से 20 के तक आएगा। मैं इतनी हैरान हूँ। मैंने कहा आई नो 10 से 20 के तक आएगा, बट आई हैव नो 10 और 20 के। तो आप मुझे भेज दो ना। आप इतना आपको केयर हो रही है या आप इतनी वो परेशान हो रही है मेरे किचन को लेकर, तो आप मुझे भेज दें। तो मुझे समझ नहीं आती है आप लोग जो इतना तंज़िया ये चीज़ कर देते हैं। आप ऐसा किया करें ना, मुझे भेज दिया करें पैसे, फिर मैं आपकी डिमांड के मुताबिक सारी चीज़ें सेट कर लूँगी। ठीक है, क्या ख्याल है? तो मुझे बड़ा अजीब लगा और उन्होंने बड़ा टोन और तंज़ में ये बात की थी, मुझे बहुत अजीब लगा। तो प्लीज़ यार, अगर आप लोग किसी इंसान को अप्रिशिएट नहीं कर सकते, किसी की खुशी में खुश नहीं हो सकते, तो ये जो अपने मशवरे होते हैं ना फजूल के, ये आप अपने पास ही रखा करें। ठीक है, ये आपको किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। तो खैर छोड़ें जी, ऐसे लोग तो जहाँ अच्छे लोग होते हैं वो बुरे भी होते हैं। लेकिन चलें, वैसे मैं बात शेयर कर रही थी आप लोगों के साथ कि यार देखो ऐसे भी होते हैं। लेकिन ये है कि अच्छे लोगों ने जिन्होंने बहुत ज़्यादा पसंद किया, स्पेशली मुझे इतने डीएम्स भी आए, आप ही आपने किस तरह कितना लगा, क्या कॉस्ट आई, सब कुछ मैंने आप लोगों के साथ जो है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें। तो खैर जी दोस्तों, आज मैं एक ऐसे मौजू पर बात करूँगी जो शायद आप में से बहुत से लोगों के दिल में चोट है। जी है, लोगों के दिल में जो चोट है ना, आपके दिल में, ये जो है ना वीडियो उन तमाम बहनें, बेटी और बहुओं के लिए है जिन्होंने शादी के बाद अपने वालिदैन, अपने भाई बहनों से वो अपनापन खो दिया है जो एक ज़माने में सबसे ख़ास होता था। आपको पता है एक औरत की सबसे बड़ी तकलीफ़ क्या होती है? जब शादी के बाद उसके पेरेंट्स उसका साथ नहीं देते, उनका रवैया बदल जाता है उसके भाई। क्योंकि एक बात बताऊँ, ससुराल का रवैया बदलना, ससुराल का आपके साथ अच्छा सलूक ना करना, ये तो कहीं ना कहीं फिर भी एक औरत अपने ज़हन से निकाल देती है। लेकिन जब स्पेशली माँ बाप, पेरेंट्स जो हैं आपके, जो है आपको इग्नोर करते हैं, आपका नहीं सुनते बात, और आपकी दुख दर्द में आपका साथ नहीं देते, आपको छोड़ देते हैं, तो बहुत तकलीफ़ होती है। चीज़ बहुत एक दिमाग को हिट करती है, कहीं ना कहीं ये एक ज़हनी अजियत बन जाती है औरत, क्योंकि ये एक ऐसी तकलीफ़ होती है। देखिए ससुराल का तो हम फिर भी कहीं ना कहीं लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं कि सास ऐसी है, नंद ऐसी है, देवरानी ऐसी है, जेठानी ऐसी है, यानी ये कि वो तो फिर भी अपना बंदा किसी के साथ शेयर करके अपने दिल की भड़ास निकाल लेता है। लेकिन ये जो माँ बाप वाला सीन होता है ना, ये ऐसा होता है कि आप किसी से शेयर नहीं कर सकते, आपको ना चाहते हुए भी इनका भरम रखना पड़ता है। अभी मैंने पिछले दिनों एक वीडियो इसके ऊपर बनाई थी, तकरीबन 2 माह पहले की बात है। उसके वो आप लोगों ने बहुत सबने पसंद की थी, और उस वीडियो को मतलब जब जिन औरतों ने उस वीडियो को देखा, उस वीडियो के बाद मुझे इतने ज़्यादा आज तक मुझे इस वीडियो के हवाले से डीएम्स आते हैं। वो स्पेशली मैंने ऐसे ही माँ बाप पे, बहन भाइयों पे बनाई थी। तो आज मैं दोबारा आप लोगों के साथ जो है, शादी से पहले आपकी बेटी है, वालिदैन की निगाह में दुनिया का सबसे कीमती मोती होता है। ठीक है ना, हर बात, हर फ़िक्र, हर मसला इनके साथ हो, लेकिन जैसे ही शादी होती है सब कुछ बदल जाता है, रवैये बदल जाते हैं, रूखापन आ जाता है, वो इज़्ज़त, वो रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाती है बेटी के लिए जो होती है पेरेंट्स की। बेटी बड़े मान से अपने मायके में जाती है, अपने माँ बाप, अपने बहन भाइयों के पास जाती है, लेकिन जब बेटी को वो रिस्पेक्ट और वो इज़्ज़त नहीं मिलती तो कितनी तकलीफ़ होती है। वालिदैन दूर कर देते हैं, रिश्ता ख़त्म, मतलब मैं कहती हूँ मुझे ऐसे ऐसे भी स्टोरीज़ औरतों ने बताई है कि हमारे पेरेंट्स ने हमसे रिश्ता ख़त्म कर दिया, हमारे बाप भाइयों ने हमसे मिलना जुलना ख़त्म कर दिया। कोई फ़ोन नहीं करता, कोई ख़्याल नहीं है, और जब आप ख़ुद फ़ोन करते हैं तो हाँ सब ठीक है, हाँ हूँ कहकर, यानी ज़्यादातर आपको टालने की कोशिश की जाती है। कोई नहीं पूछता कि आपका दिन कैसा गुज़रा, कि दिल करता है कि अपनों से बात करे बंदा,
اپنوں سے کوئی جو ہے بات نہیں کرتے مجھے، بلکہ پرسوں ایک کامنٹ آیا تھا کہ میری جو بہن ہے میری سب سے بڑی دشمن ہے. مطلب میں اتنی حیران کہ میں اپنی بہن کو فون نہیں کر سکتی، میں اپنی بہن سے بھی اتنے دن مطلب سالوں بیت جاتے ہیں میں اپنی بہن سے بات نہیں کرتی. تو بڑی تکلیف ہوتی ہے اس چیز سے. بھائی وہ ان کا رویہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کچھ بھی ہو، مرو کھپو مار کھاؤ ذلیل ہو، لیکن آپ نے وہیں رہنا ہے. کل میری ایک لیڈی سے بات ہو رہی تھی، وہ آؤٹ آف کنٹری ہے. وہ مجھے بتا رہی تھی کہ مجھے آؤٹ آف کنٹری تقریباً 40 سال ہو گئے ہیں. میری عمر 18 سال تھی جب میں شادی کر کے باہر آئی. تو اس نے مجھے بتایا کہ میری اس سے کافی بات ہوئی. آنٹی تھیں، مطلب ایج تھی ان کی، تو اچھی بھلی میری ان سے گپ شپ لگی اس ٹاپک پہ. پھر کال پہ بھی میری ان سے بات ہوئی تو اچھی تھی وہ. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ بتا رہی تھی کہ میں 18 سال کی عمر میں آئی تھی اور مجھے مطلب 35 سال ہو چکے ہیں باہر آئے ہوئے. اور ان 35 سالوں میں وہ بتاتی ہیں کہ میں 2 دفعہ پاکستان اپنے ماں باپ کے پاس گئی ہوں. ایک دفعہ میں گئی تھی تو سب بہت خوش ہوئے تھے، لیکن جب میں دوسری دفعہ گئی تھی تو نہ میرے بھائی مجھ سے صحیح طرح بات کی، نہ میرے باپ نے، نہ میری ماں نے، نہ میری بہن نے. اس نے بتایا کہ صرف سال میں ایک دفعہ میرے بھائی بہنوں کا فون آتا ہے، ہم بات کرتے ہیں، وہ بھی عید پہ، وہ بھی چھوٹی جو رمضان والی عید ہوتی ہے. میں اتنی حیران ہوں کہ مجھے میرے ختم ہو گئے ہیں، پیچھے ہے ہی نہیں، نہ کوئی بات، نہ کوئی فون، نہ جی کوئی نہیں ہے ہائے ہیلو، نہ کسی سوشل میڈیا پہ کسی کے ساتھ کوئی رابطہ ہے. انہوں نے مجھ سے رابطہ ختم کر دیا تھا. صرف وجہ کیا تھی کہ جب میں باہر آئی تھی تو ان کو میرے سے بہت ایکسپیکٹیشنز تھی پیسوں کے حوالے سے کہ میں ان کو بہت زیادہ سپورٹ کروں گی. لیکن باہر آ کے یہاں پہ میرے لیے بہت زیادہ ٹف ٹاسک تھا. میرے ہسبینڈ کی جاب نہیں تھی، میں پڑھی لکھی تھی، میں پریگننٹ ہو گئی، میں نے جاب بھی کرنی تھی، پریگننسی بھی اکیلے دیکھنی تھی، تو میں اتنا نہیں کر پاتی تھی. وہ مجھ سے ہر تیسرے چوتھے دن ڈیمانڈ کر دیتے تھے پیسوں کی، میں پھر بھی انہیں کہیں نہ کہیں سے بھیجتی تھی. تو انہوں نے جب دیکھا کہ مطلب میں ان کی وہ ڈیمانڈ نہیں پوری کر پایا، اس سے وہ مجھ سے دور ہوتے گئے، انہوں نے مجھے چھوڑ دیا. ایسی عورتیں ہیں کہ ریالٹی ہے، یہ جھوٹ نہیں میں بول رہی، یہ ریالٹی ہے. جو عورتیں باہر رہتی ہیں نا آؤٹ آف کنٹری، وہ اس بات سے ایگری کرتی ہوں گی، یہ حقیقت ہے. جو عورتیں باہر رہتی ہیں نا، جن بیٹیوں کی شادی باہر ہوئی ہوتی ہے، ماں باپ کو ان سے پیسے کے حوالے سے بڑی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہے. جب وہ بیٹیاں پیسے نہیں بھیجتی نا، پھر وہ باہر پاکستان بھی نہیں آنے دیتے کہ تم نے کیا کرنا ہے یہاں کے، وہیں رہو. اور اسی طرح یہ پاکستان میں بھی یہی حالات ہے. جس بیٹی کی شادی بڑی امیر گھر میں ہوئی ہوتی ہے، اس کو تو بڑا ہاتھوں کا چھالا بنا کے رکھا ہوتا ہے. یا جس کا میاں تھوڑا سا ذرا اچھا ہوتا ہے، اس کی جاب اچھی ہو، ذرا تھوڑا سا ہائی فائی ہو، اس کو بڑا کرتے ہیں. لیکن جس کا میاں ذرا تھوڑا سا ڈاؤن ہوتا ہے یا جس کے حالات اتنے ٹھیک نہیں ہوتے، اس کو بڑا اس کو دور رکھتے ہیں اپنے سے. یہ حقیقت ہے بھائی، ہمارے پاکستان میں بھی یہی حال ہے، ٹھیک ہے نا. عورت سب سے زیادہ ٹوٹتی تب ہے جب اس کے اپنے جو گھر والے ہوتے ہیں نا، اس کو دھتکار دیتے ہیں، اس سے رشتہ ختم کر لیتے ہیں. اب میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں کہ کچھ اور لڑکیاں ایسی ہیں جو کہتی ہیں ابھی ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہمارے ماں باپ ایسے ہیں کہ پل میں تولا پل میں ماشا. ان کے ٹاکسک رویے کی کیسے شناخت کی جائے؟ تبدیل ہوتے ان کے لہجے. والدین کا جو ٹاکسک رویہ اختیار کرتے ہیں نا، بغیر کسی وجہ کے آپ کو ملامت کرنا، بغیر شادی سے پہلے کی جو خوشیوں کا مطلب بغیر کسی وجہ سے آپ کو الزام لگا دینا، دوسری بہو اپنے ہی گھر کی بہوؤں کے ساتھ آپ کا موازنہ کرنا، آپ کی برائی کرنا اپنی بہوؤں کے ساتھ بیٹھ کر، شکایتیں آپ لوگوں سے کرنا. میں آپ کو بتاؤں، یہ جو میں نے آپ سے بات بتائی تھی، وہ جو لیڈی باہر رہتی ہے، انہوں نے بتایا کہ ابھی جب میں باہر گئی تھی، جب میں پاکستان گئی تھی دوسری دفعہ، تو میں نے ایک عجیب چیز نوٹ کی کہ میرے پیرنٹس ہی میری بھابھیوں کے پاس بیٹھ کر میری برائیاں کرتے تھے. میں دوسرے کمرے میں بیٹھی ہوتی تھی اور میرے فادر جو ہیں وہ اپنی بہوؤں کے پاس بیٹھ کر میرے بارے میں برے برے الفاظ بول رہے ہوتے تھے، میرے بارے میں، میرے بچوں کے بارے میں. میں اپنے بچوں کو لے کر پاکستان آئی تھی جب میں دوسری دفعہ آئی تھی، تو اس ٹائم میرے پاس 3 بچے تھے جب میں پاکستان آئی. اس نے کہا آپ ہی میرے ہسبینڈ کے بارے میں اتنی بری بری باتیں کرتے ہوتے تھے. میرا دل ایسا خراب ہوا میں اس دن کی. انہوں نے نہ کوئی مجھے رسپیکٹ، نہ عزت، حالانکہ میں آؤٹ آف کنٹری سے گئی ہوئی تھی، سب مجھ سے فیملی والے ملے بہت کچھ، لیکن میرے اپنے گھر والے مجھ سے صحیح طرح نہیں ملتے ہوتے تھے، رسپیکٹ نہیں دیتے تھے. جب بھی انہوں نے بتایا کہ میرے ہسبینڈ جب پاکستان گئے تھے ایک دفعہ،
میں پریگننٹ تھی لیکن میں نے ٹریول نہیں کرنا تھا، تو ان کو کوئی ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی کسی کی، تو ان کا جانا بہت ضروری تھا، تو میں ادھر ہی رہی تھی، وہ گئے تھے، تو وہ میرے گھر بھی گئے تھے، تو میرے ہسبینڈ کے ساتھ انہوں نے بہت عجیب اور بہت مختلف رویہ رکھا، ان کو صحیح طرح نہیں بلایا، تو انہوں نے بھی آ کے کافی، تو ہم نہیں، میں گئی، میرا دل ہی نہیں کرتا، میرے بارے میں لوگوں سے باتیں کر کر کے لوگوں سے میری برائیاں کرتے ہیں، اپنی بیٹی، ہماری بیٹیاں ایسی، بیٹیاں یہ، بیٹیاں وہ ہوتے ہیں بھائی، یہ پیرنٹس ہوتے ہیں. ہاں، کچھ بھائی ایسے ہوتے ہیں جو اپنی ہی بہن کو دوسری کلاس کا شہری سمجھتے ہیں، ایک حقیقت ہے، جو اپنی ہی بہن کو کہتے ہیں کہ یہ تو ایسی ہے، یہ تو بھائی برائی کرتے ہیں. خود غرضی، مطلب بہنوں کی رسپیکٹ نہیں کرنی، عزت نہیں کرنی، تعلق ختم کر دینا. اکثر بہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ حسد میں، اب جس کی میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ بتا رہی تھی کہ ابھی میری سسٹر بھی ہیں، ہم لوگ 4 بہنیں ہیں، اس نے کہا ابھی میری بہنیں میرے سے نہیں ملتی، وہ ان کے اندر کہیں نہ کہیں حسد ہے، حسد کی وجہ سے وہ نہیں ملتے. ایسا ہوتا ہے، کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ان کے ہسبینڈ اچھے نہیں ہوتے، آپ کے ہسبینڈ اچھے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے کچھ جو بہنیں ہیں وہ آپ سے حسد کرتی ہیں. اپنے ہسبینڈ کو آپ کے ہسبینڈ سے کمپیئر کرنا، یہ رویے ایسے ہوتے ہیں، یہ آپ کو آپ کے ذہن پہ بہت زیادہ اثر ڈالتے ہیں. ڈپریشن، جب آپ سب سے اہم لوگ، آپ کے جو سب سے زیادہ اہم لوگ ہوتے ہیں، ظاہری بات ہے آپ کے خونی رشتے آپ کو نظر انداز کریں تو ایک گہری تنہائی ہوتی ہے. سب سے عام ڈپریشن عورتوں میں یہ ہے، کیونکہ یہ ایسی بات ہے کہ عورتیں یہ بات کھل کر نہیں کر سکتی. ہماری سوسائٹی میں یہ والا مائکے کا بے رخی ہونا نا، یہ اتنا عام ہے نا، میں کہتی ہوں آپ 10 عورتوں کو کھڑا کرتے ہوں، 10 میں سے 8 عورتوں کے ساتھ یہ سین ہونا ہے. صرف 2 کے پیرنٹس ایسے ہوں گے جو بہت اچھے ہوں گے، جن کا مائکہ بہت اچھا ہوگا، ورنہ نہیں. کچھ عورتیں یہ سمجھنے لگتی ہیں کہ شاید ہم تو اہم ہے ہی نہیں. جب ہم اپنے ماں باپ کے لیے نہیں اہم تو پھر ان کے لیے کیا اہم ہے؟ ہماری تو کوئی ہے ہی نہیں، ہمارے ماں باپ نے ہی ہمیں چھوڑ دیا ہے، انہوں نے، تو وہ اپنی آئیڈینٹی کھونے لگ جاتی ہیں، اپنے آپ کو بھولنے لگ جاتی ہیں. اس غم میں، اتنی ٹینشن میں اپنے آپ کو بھولنے لگ جاتی ہیں. ہاں، ہمارے تو ماں باپ نے نہیں ہمیں کیا، تو اور کون کرے گا ہمارے ساتھ؟ اپنے آپ کو بلیم کرنا شروع کر دیتی ہیں کہ شاید میرے میں ہی کوئی مسئلہ ہے جو میرے پیرنٹس میرے ساتھ ایسے کر رہے ہیں. نہیں، آپ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کے پیرنٹس ہی ٹاکسک ہے. اور ایک میں بات بتا دوں، مرنے کے بعد نا صرف نافرمان اولاد کا حساب نہیں ہونا، یہ والدین کا بھی حساب لیا جائے گا. ان والدین کا جو اولاد میں فرق کرتی ہیں، ان والدین کا جنہوں نے بیٹیوں کو شادی کے بعد چھوڑ دیا. میری ایک لڑکی سے بات ہوئی، اس کی شادی کو نا، وہ بتا رہی تھی کہ میری شادی کو 11 سال ہو گئے ہیں، 2 بہنیں ہیں. اگر وہ 2 بہنیں ہیں، ان سے جب میری بات ہوئی تھی تو وہ بتا رہی تھی کہ ہماری شادی کو نا، میری شادی کو 11 سال ہو گئے ہیں، اور میری جو سسٹر ہے اس کی شادی کو نا ابھی 1.5 سال ہوا ہے. تو وہ بتا رہی تھی کہ ہمارے پیرنٹس سے ہم سے رابطہ ختم کر دیا ہے. 4 بھائی آئے تھے ان کے، وہ کہتی ہیں ہمارے 4 بھائیوں نے ہم سے رابطہ ختم کر دیا، ہمارے فادر نے ہم سے رابطہ ختم کر دیا. کیونکہ بیٹیاں، ان کو ڈر تھا کہ بیٹیاں جائیداد سے حصہ مانگ لیں، اس بہانے بنا کر ہمیں چھوڑ دیا. آپ کو میں ایک بات بتاؤں، کل میں دیکھ رہی تھی، پرسوں کی بات ہے، میں ایک انٹرویو دیکھ رہی تھی. 2 بہنیں ہیں، وہ دارالعلوم میں رہ رہی ہیں، جو ہوتے ہیں یتیم خانے بنے وہاں پہ. ایک بہن، اس کا بچہ ہے، اس کو ڈیورس ہوئی ہے، اور ایک بہن ہے اس کا شوہر فوت ہوا ہے. اسے بتایا کہ ہماری نا ایک بھائی ہے ہمارا، جب ہم شادی کے بعد مجھے ڈیورس ہوئی، اس نے بتایا کہ میں اپنے گھر گئی، اور اس طرح میرے فادر تھے، اس نے بتایا کہ میری فادر کی نا 1 ماہ بعد ڈیتھ ہو گئی. تو ڈیتھ کے بعد جب میں نے اپنے بھائی سے حصہ مانگا کہ حصہ دو، تو میرے بھائی نے مجھے بہت مارا. وہ میں اس کا انٹرویو سن رہی تھی، وہ بتا رہی تھی کہ مجھے اتنا مارا میرے بچوں کے سامنے، اتنا مارا میرے بیٹے کے سامنے، بہت زیادہ، اور مجھے کہا کہ ہم نے کوئی حصہ نہیں دینا. اور جب ہم نے دیکھا تو میرے فادر اس نے بتایا کہ ہماری بہت زیادہ جائیداد ہے، میرے فادر سارا کچھ میرے جو ہے بھائی کے نام کر کے گئے. جب ہمارا نیا گھر بن رہا تھا تو انہوں نے اسپیشل میرے بھائی کا نام لکھوایا اس کے اوپر. تو یہ انہوں نے کہا وہ اپنے بہنوں کو، باپ کو بول رہی تھی کہ میرے فادر جو ہے وہ زندہ نہیں ہے، لیکن میں ان ساری زندگی معاف نہیں کروں گی. یہ جو ماں باپ ناانصافیاں کرتے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا حساب نہیں ہوگا؟
یہ جو شادی کے بعد بیٹیوں کا دل دکھایا جاتا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے اس کا حساب نہیں ہوگا؟ آپ کو پتہ نہیں ہے وہ بیٹی جو جائے نماز پہ بیٹھ کر جس کے آنسو صرف اس وجہ سے نکلے کہ اس کے باپ بھائیوں نے اس کو تکلیف دی ہے بے وجہ، وہ بڑی ملنا بھی چاہتی ہے لیکن وہ ملنا نہیں چاہتی، اس کے آنسو بھی اس بات پہ نکلے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے آنسو ایسے ہی رہے گا، مطلب چھوڑ دے گا، وہ نظر نہیں آئیں گے؟ پتہ ہے آپ کو ایک بیٹی کی آہ کتنی بری لگتی ہے، نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں، اور ہوتی ہیں، میں نے تو اپنی آنکھوں سے ہوتی دیکھی ہے بھئی، اثر پھر بھی نہیں ہوتا لوگوں کو اثر نہیں ہوتا، کیونکہ لوگوں کے دل کالے ہو چکے ہوتے ہیں، لالچ میں ایسے اندھے ہو چکے ہوتے ہیں، ان کو اثر نہیں ہو رہا ہوتا، انہیں لگتا ہے ہم صحیح جا رہے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، سب سے پہلی بات، حقیقت کو قبول کریں۔ پہلا اور سب سے اہم قدم یہ ہے کہ یہ قبول کر لیں کہ یہ مسئلہ آپ کا نہیں، یہ مسئلہ ان کا ہے، آپ تبدیل نہیں ہوئے، وہ نئے حالات میں اپنی انسانیت کو بھول گئے ہیں، یہ ان کی کمزوری ہے، ٹھیک ہے؟ اپنی عزت کی حفاظت آپ نے کرنی ہے، باؤنڈریز بنا لیں۔ اگر ان کی طرف سے کال نہیں آتی تو آپ کو بھی ضرورت نہیں ہے کال کرنے کی، اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں، ہر فون کال کا جواب دینا بھی ضروری نہیں ہوتا، ہر تنقید کو سننے کی ضرورت نہیں ہے، اگر وہ آپ کے بارے میں بری باتیں کرتے ہیں تو ہر بری بات کو سننا ضروری نہیں ہے، اپنی زندگی ان کے نقطہ نظر پہ چلانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، اپنی زندگی کو اپنے طریقے سے چلائیں، نہ کہنا بھی بہت ضروری ہے، نہ کہنا، یہ سب باتیں نا، ایک بات یاد رکھیں، صرف سسرال میں ہی نہیں آپ نے کرنا، اپنی زندگی اپنے پیرنٹس کے حوالے سے بھی بہتر بنانی ہے، اگر وہ آپ کو دکھ دے رہے ہیں، وہ آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، تو اپنے آپ کو بہتر بنائیں، خوش رکھیں اپنے آپ کو، اپنے شوہر کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں۔ دیکھیں اگر بہت زیادہ پرابلم ہے، بہت زیادہ، اور آپ کے شوہر کو بھی پتہ ہے کہ یار مطلب کیسا سلوک ہے میرے سسرال والوں کا میری وائف کے ساتھ، تو اپنے شوہر کو ڈھکے چھپے لفظوں میں یہ بات بتائیں کہ مطلب تھوڑا سا ان کو، اگر وہ بہت زیادہ ضد کرتے ہیں جانے کی تو ان کو بتائیں کہ بھئی میں نہیں جانا چاہتی، کہ میرا دل نہیں کر رہا، میری بات نہیں ہوتی زیادہ، میں مصروف ہوتی ہوں۔ اپنے شوہر کو جو ہے نا اپنا نیا خاندان بنائیں، اپنے شوہر کو اپنا سپورٹیو وہ بنائیں، خاندان خون سے نہیں انتخاب سے بنتا ہے، یہ بھی بات یاد رکھیں، یہ سمجھ لیں، ایسے لوگوں کو اپنی لائف میں شامل کریں جو آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ کی قدر کرتے ہیں، ان لوگوں کو کریں جو آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، اپنے لیے وقت نکالنا ضروری ہے، اپنے لیے ٹائم نکالنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ایسے لوگوں کو کہ غم میں بیٹھے رہنا، میں نے آپ کو بتایا نا، میری وہ جس لیڈی سے بات ہوئی تھی، انہوں نے بتایا کہ جب میں دوسری دفعہ پاکستان گئی تھی اور جب میں واپس آئی ہوں پاکستان سے، تو میں 1 سال تک، اس نے بولا کہ میں ڈپریشن میں تھی، صرف اپنے فیملی، ماں باپ اور بھائی بہنوں کی وجہ سے، میں صرف اپنے فادر مدر اور بھائیوں کی وجہ سے ڈپریشن میں تھی، میں ان کے بارے میں سوچتی تھی، میں نماز پڑھتی تھی، میں ان کو روتی تھی کہ میرے سے ایسا کیا ہوا جو میرے ساتھ یہ ایسا کر رہے ہیں، کیوں نہیں ملتے۔ وہ بتا رہی تھی کہ مجھے اتنی تکلیف ہوتی تھی جب میرے پیرنٹس میرا فون نہیں اٹھاتے تھے، میرے سے بات نہیں کرتے تھے، مجھے اتنا دکھ ہوتا تھا، میں سوشل میڈیا پہ دیکھتی ہوتی تھی میرے بھائی میرے بچے ان کے انجوائے کر رہے ہیں، جا رہے ہیں فیملی میں، اور سب مل کے اکٹھے ہوتے تھے، لیکن میں ان میں نہیں ہوتی تھی، کبھی وہ مجھے فون کر کے بھی نہیں کہتے تھے کہ ہمیں آپ کی یاد آ رہی ہے۔ اس نے کہا میں نے 1 سال میں نے یہ سارا کچھ دیکھا، پھر اس نے بتایا کہ ایک دن ایسا آیا کہ میں نے اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ کیا کہ میں نے سوشل میڈیا سے ہر فیملی ممبرس کو ہٹانا شروع کر دیا جو مجھے کچھ نہیں سمجھتا، یعنی جو میری قدر نہیں کرتا تھا، جس کی وجہ سے میں تکلیف میں رہی تھی، چاہے وہ پھر میرے خونی سگے رشتے تھے، میں نے ان کو ہٹا دیا، میں نے ان کے نمبرز ڈیلیٹ کر دیے 1.5 سال بعد، انہوں نے بتایا کہ جس نے مجھ سے بات کرنی ہوگی وہ خود کرے گا۔ اس نے کہا آج مجھے اتنے سال ہو گئے ہیں نا، ان کے آتے ہیں فون عید بقرعید پہ، اس نے کہا میں اٹھا لیتی ہوں، میں ان سے بات کر لیتی ہوں،
مجھے نہیں پتا ان کی لائف میں کیا چل رہا ہے، وہ کیا ہے. میری فیملی کے اس نے بتایا کہ مطلب میرے اپنے ماں باپ بہن بھائیوں سے ہٹ کے فیملی میں باقی ممبرس سے میری بات ہو جاتی ہے کبھی کبھی، میری کزنوں سے، ان سے، تو ادھر سے مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ میری فیملی والے کیا ایسے ہیں، کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا. نہیں تو اس نے کہا میں نے سب کو آہستہ آہستہ ختم نکال دیا اپنی لائف سے، کیونکہ میں سب سے زیادہ تکلیف میں ان لوگوں کی وجہ سے تھی، اپنے سگے خونی رشتوں کی وجہ سے. میں بھی آپ کو یہی کہوں گی کہ آہستہ آہستہ اپنی زندگی سے ان لوگوں کو نکال دے. سب سے پہلے ان کو اپنے سوشل میڈیا سے آؤٹ کرے، کیونکہ جو آپ سے ملنا نہیں پسند کرتے ان کو سوشل میڈیا پہ رکھ کے آپ نے کیا کرنا ہے؟ پہلے مجھے یہ بتائیں. کیوں رکھنا ہے بتائیں؟ اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں، کیونکہ آپ ان کو فون کر کے ان کے پاس جا کے اپنی سوائیاں پیش کریں، میں تو ایسی نہیں ہوں، میں نے تو یہ نہیں کیا، آپ لوگ یہ کیوں کر رہے ہیں، یہ وہ، اتنا وہ آپ سے دور بھاگیں گے. اگنور کریں، چھوڑ دیں انہیں ان کے حال پہ. یہ رشتے آتے ہیں پلٹ کر، میں آپ کو بتاؤں انہوں نے آنا ہی ہوتا ہے پلٹ کر، اور آئیں گے بھی. صبر کر جو، بس آپ اللہ پہ چھوڑ دو، یہ آئیں گے آپ کے پاس. اور مجھے موسٹلی ریکویسٹ یہی آتی ہے کہ ابھی ہمارے پیرنٹس ہمیں حصہ نہیں دیتے، جائیداد، حق، یہ وہ. دیکھو یہ نا ہماری سوسائٹی میں ہر دوسری عورت کا یہ رونا ہے، تقریباً ہر بیٹی کا یہ رونا ہے. اس کے بارے میں آپ لوگوں سے نہیں مجھے سمجھ آتی کہ میں اس بارے میں کیا بات کروں. دیکھیں اگر تو آپ میں ہمت ہے تو لڑ جھگڑ کے لے لو، ورنہ تو خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ، اللہ پہ چھوڑ دو. لیکن وہی بات ہے نا، اگر ماں باپ بیٹی سے پیار سے بھی بات کر لیں تو بیٹی یہ بھی چھوڑ دیتی ہے. پیار سے بات کر لو تو. آپ اکیلی نہیں ہیں، لاکھوں عورتیں اس چیز سے گزر رہی ہیں. یہ ایک عالمی مسئلہ ہے، میں نے آپ کو بتایا نا، یہ وہ مسئلہ ہے جو ہر بیٹی بیان نہیں کر سکتی، کیونکہ ہماری سوسائٹی میں عورتوں نے پردے رکھے ہوئے ہیں اپنے ماں باپ کے. میں کہتے ہیں نا کہ غیرت کے نام پہ اگر مردوں کو قتل کر دینا شروع کر دینا مطلب، تو اور مرد بچیں گے نہیں سوسائٹی میں، تو مرد آپ کو اکا دکا ہی کوئی نظر آ جائے گا. اور اسی طرح اگر دکھوں اور ڈپریشن کے نام پہ مائکے کی داستانیں کھولنے لگ جائیں نا عورتیں، تو وہ سارا مائکہ ختم ہو جائے گا. پھر تو یہ سسرال کے دکھ لگیں گے ہی نہیں. پھر جو مائکہ اتنے چوڑا بن کے آتا ہے اور جوڑے بن کے اتنی لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں نا، ساری ان کی نکل جائے گی پھر ہکڑی ایسے ماں باپ کی. تو ماں باپ جو ہے نا سوسائٹی میں، اگر ایک عورت اپنے پیرنٹس کو بتانے لگ جائے نا کہ میرے پیرنٹس، کیونکہ ہماری سوسائٹی میں پیرنٹس کو جو اتنا وہ بنا کے پیش کیا جاتا ہے، موسٹلی جو ہے نا دکھ ہوتا ہے ان عورتوں کا، دکھی عورتیں ہوتی ہیں. یہ بہت کم ایسی لڑکیاں ہوتی ہیں جنہیں پیرنٹس کی بہت شدید محبت ملی ہوتی ہے، بھائیوں کا پیار، محبت ماں باپ کی. ورنہ تو بہت سی ایسی لڑکیاں ہیں کہ جن کو نہیں ہے وہ بھائیوں کا پیار اور باپ اور ماں کی محبت وہ نہیں ملی. تو بہت سی عورتیں جو ہے نا اس چیز کا بھرم رکھے بیٹھی ہیں کہ یہ ہے وہ ہے. ورنہ ادروائز جو ہے نا، میں آپ کو ایک سچ بتاؤں، بہت زیادہ عورتوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ ہمارے مائکہ ہمارے ساتھ نہیں دیتا. خود کو اسٹرانگ کرے یار. آپ کیوں ان کے پیچھے بھاگتی ہیں؟ کیوں آپ ہر دفعہ ان کے پاس جا کے کھڑی ہو جاتی ہیں ان کے در پہ؟ جانا چھوڑ دیں، اسٹرانگ بنیں، لوگوں کا اب پھر وہی بات، آپ کی ہمیں سسرال کیا کہے گی؟ او بھائی کوئی کچھ نہیں کہتا. ان لوگوں کی خاطر آپ ان کے پاس جا رہی ہیں جہاں آپ کے بچوں کی عزت ہے، نہ آپ کی عزت ہے، نہ آپ کے ہسبینڈ کی عزت ہے. ایسے لوگوں کو تو میں کہتی ہوں ٹھڈا مارے بندہ، ایسے فضول ماں باپ کو اور بہن بھائیوں کو. تو صحیح بات ہے. ایک بات یاد رکھیں کہ آپ کی خوشی آپ کی ذمہ داری ہے، کسی اور کی نہیں ہے. ایک دن آپ خود سے پوچھیں گی کیا میں واقعی اپنے والدین کو خوش کرنے کے لیے اپنی زندگی برباد کروں؟ اور جواب سادہ سا ہوتا ہے کہ نہیں. اب مطلب میں حیران ہوں، ایک لڑکی ہے جس کی شادی ہوئی بھی ہے کوئٹہ، اور اس کی شادی کوئٹہ ہوئی بھی ہے، اور وہ بتاتی ہے کہ میں پنجاب کے علاقہ ہے، پتہ نہیں کوئی گاؤں ہے یا کچھ ہے،
میں ادھر میری شادی وہاں ہوئی ہے اور میرے پیرنٹس جو ہیں وہ میرے ساتھ نہیں بولتے یا اتنا خاص رویہ نہیں ہے، تو میں ہر 6 مہینے بعد تقریباً 50 سے 60 ہزار لگا کے میں ان کے پاس آتی ہوں، صرف 4-5 دنوں کے لیے۔ اس میں بھی وہ مجھے باتیں سناتے ہیں، ان کے موڈ بنے رہتے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ پاگل ہو، وہی 50-60 ہزار لگا کے اپنے بچوں لے کے کسی اچھی جگہ گھومنے چلی جایا کرو۔ ایسے سڑے ہوئے ماں باپ کے پاس کرنے کیا جانا ہے اپنے، ہیں ایسے لوگوں کے پاس؟ بھاڑ میں جاؤ، جو لوگ نہ آپ کو عزت کرتے ہیں نہ آپ کو احترام کرتے ہیں، جن کے موڈ منہ بنے رہتے ہیں۔ ایسے خونی رشتوں کو میں کہتی ہوں کون سے خونی رشتے، یہ خونی رشتے ہیں؟ نہیں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ وقت لگتا ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ اپنی خوشی آپ نے خود واپس لینی ہے، اپنا احترام واپس آپ نے خود لینا ہے، اپنی زندگی خود جینی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ان کے پاس جاتے رہیں گے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے آپ کو، اپنے پیسے کو برباد کرتے رہیں گے، تو کس طرح زندگی گزارو گے آپ؟ کس طرح آپ زندگی کو انجوائے کرو گے؟ اپنے آپ کو انجوائے کرو، زندگی کو انجوائے کرو، اپنے ہسبینڈ، اپنے بچے، اپنے گھر، اس پہ توجہ دے۔ پیسہ اگر ہے تو اس کو سیو کرو، کوئی اپنی چیز لے لو، کوئی اپنے بچوں کے ساتھ کسی اچھی جگہ گھوماؤ۔ ایسے لوگوں کے پاس جانے سے اچھا ہے ڈپریشن میں جانے سے اچھا ہے۔ تو شادی کے بعد جو پیرنٹس کا بدلنا ہوتا ہے نا، یہ ہے ہماری سوسائٹی میں، اور یہ بہت کامن ہو چکی ہے آج کل، چیز بہت کامن ہو چکی ہے۔ تو وہ چیز جو آپ کے پیرنٹس کرتے آئے ہیں، آپ نے نہیں کرنی اپنے بچوں کے ساتھ، آپ نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ نہیں کرنی۔ اپنی بیٹیوں کا جتنا ہو سکتا ہے خیال رکھیں، ان کو پیار دیں، ان کو عزت دیں، ان کو احترام دیں، ان کی ہر چھوٹی چھوٹی خواہشات پوری کریں۔ بڑی نہیں کر سکتے، کم سے کم چھوٹی چھوٹی خواہشات پوری کریں، کیونکہ کل کو یہی بیٹیاں ہوتی ہیں جو خوشی سے گھر آئیں گی۔ آپ پیار سے انہیں ایک نظر دیکھیں گے نا تو یہ کھل اٹھتی ہیں۔ اگر آپ مائکے میں محبت احترام مل رہا ہے نا، تو سسرال کا دکھ انہیں منٹوں میں، چٹکیوں میں بھول جاتی ہیں۔ یہ عزت احترام کیا کریں اپنی بیٹیوں کا۔ تو یہ تھا آج کا میرا ولاگ۔ آئی ہوپ سو کہ آپ کو میرا آج کا ولاگ اچھا لگا ہوگا۔ ضرور بتائیے گا کامنٹ میں کہ آپ کو میرا آج کا ولاگ کیسا لگا۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ ایک نئے ولاگ میں ملاقات ہوگی، اور انسٹاگرام کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں ہے، وہاں جا کے آپ لوگ مجھے فالو کر سکتے ہیں، ڈی ایم کر سکتے ہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ اوکے جی، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، بائے بائے۔